मुफ्ती साहब, आपसे हम थोड़ी डीपर लेवल पे राय लेना चाहेंगे कि जो स्टेट का इस्तेहकाक है वो, और उसके अगेंस्ट कोई इंडिविजुअल अगर कोई ऐसा आदमी काम करता है, और आपकी बात के खात्मे के साथ ही मैं बढ़ना चाहूँगा आगे, जो हारिस सुल्तान ने एक भेजा है, और साथ साथ मैं कमेंट्स में भी जो लोग कह रहे हैं कि वो कोई इस तरह के जो वाक़यात हैं, अगर किसी सहाबा ने कत्ल कर दिया, तो हम सारे के सारी रवायत में तो नहीं जा सकते, लेकिन एक रवायत जो भेजी गई है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल आपकी तसल्ली करा के भेजेंगे। बट बिफोर दैट, मुफ्ती साहब, कैन आई हैव योर व्यू उनके जो स्टेट का इस्तेहकाक है अगेंस्ट जो इंडिविजुअल विजिलेंटिज्म है? जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया अपने चैनल पर। देखें, बुनियादी बातें तो तकरीबन सबकी जानिब से आ ही चुकी हैं कि ये जो सज़ाएँ हैं, इस्लामी सज़ाएँ, इसको नाफ़िज़ करने का इख्तियार सिर्फ़ हुकूमत के साथ है, हुकूमत को है इसका इख्तियार। इनफ़िरादी तौर पे किसी भी शख़्स को, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो कानून को अपने हाथ में ले। ज़ाहिर है इसके नुकसानात क्या होने वाले हैं, हम सब जानते हैं कि किस तरह फ़ितना व फ़साद पूरे मुल्क में बर्पा हो जाएगा। और ये जो वाक़या हाल में पेश आया है उदयपुर में, ये हमने ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के तमाम मुवक्किर उलमाए किराम ने इसकी मज़म्मत की है, जिनमें हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हफ़िज़हुल्लाह भी हैं, खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब भी हैं। उसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी मज़म्मत की गई है। तो सबसे पहली चीज़ ये तो नहीं, ये बात तो नहीं कही जा सकती मुसलमान इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। अब रहा मसला उन मुल्हिदीन का जो ये कहते हैं कि भई ये आजकल के मुसलमान जो है ये माज़रत ख़ाहाना रवैया इख्तियार कर रहे हैं दबाव में आकर। हालाँकि अगर आप इनकी किताबों को देखेंगे, इनके फ़ुक़हा के अक़वाल को देखेंगे, हदीसों को देखेंगे, तो पता चलेगा कि इसमें इजाज़त दी गई है कि कोई भी किसी को भी कत्ल कर सकता है। तो मैं चाहूँगा आपकी इजाज़त से कि पहले इस शुबह का इज़ाला किया जाए कि जो फ़ुक़हाए इस्लाम हैं, उनकी इस सिलसिले में क्या राय है। हमारी राय ज़ाहिर है इस्लाम में कोई बहुत अहमियत की हामिल नहीं होगी, लेकिन जो हमारे फ़ुक़हाए मुज्तहिदीन और मुतक़द्दिमीन फ़ुक़हा है, उनके अक़वाल यक़ीनन हमारे लिए काबिल एतबार हैं। तो अगर आप स्क्रीन पर वो शेयर कर दें, जो फ़ाइल मैंने जी, मैं अपलोड शेयर की है, तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी, जी। जी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो शरई हुक्म है वो तो यही है ब्लास्फेमी का कि मौत की सज़ा दी जाएगी। लेकिन ये सज़ा कौन देगा? क्या इनफ़िरादी तौर पर सज़ा दी जा सकती है या ये हुकूमत सज़ा देगी? तो आइए हम पहले देखते हैं कि हमारे फ़ुक़हाए इस्लाम ने इसके मुतालिक क्या कहा है। सबसे पहले आपके सामने ये इबारत किताबुल उम की है, जो इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह का कौल है, जो फ़िक़्ह शाफ़िई उम्मत की एक बड़ी तादाद है जो उसे फ़ॉलो करती है। वो क्या फ़रमाते हैं? ला युक़ीमुल हुदूद अलल अहरार इल्लल इमाम व मन फ़व्वज़ इलैहिल इमाम, कि किसी भी शख़्स पर हुदूद, अब ये इस हद में ब्लास्फेमी की भी हद दाखिल है, इर्तिदाद की भी हद दाखिल है, और भी जो भी हुदूद हैं इस्लाम में, किसी भी हद के मुताल्लिक़ ये नहीं कहा जा सकता या ये हुक्म नहीं दिया जाएगा कि इनफिरादी तौर पर कोई उसे नाफिज करे, बल्कि इमाम शाफी रहीमहुल्लाह फरमा रहे हैं ला युकीमुल हुदूद अलल अहरार इल्लल इमाम, के वक्त के इमाम के सिवा, यानी जो हाकिम वक्त होगा, जो हुकूमत चला रहा होगा, वक्त की जो हुकूमत होगी, उसके सिवा कोई भी हुदूद को कायम नहीं करेगा। वमन फव्वदा इलैहिल इमाम, और सिवाय उस शख्स के जिसको इमाम वक्त के हाकिम ने ही जिम्मेदारी दी है कि भाई अब तुम इस हुक्म को नाफिज कर सकते हो। ये तो हुआ फ़िक़्ह शाफ़िई का मसला। अब आइए फ़िक़्ह हनफ़ी को आप देख रहे, वक़ाल अल इमाम अलाउद्दीन अबू बकर, ये बहुत ही बड़े फ़क़ीह गुज़रे हैं फ़िक़्ह हनफ़ी के फ़ुक़हाए अहनाफ़ में से, और इनकी किताब बदाइउस सनाए ये मराजे में से है, जिसकी तरफ रुजू किया जाता है फ़ुक़हाए अहनाफ़ के मसाइल को तलाश करने के लिए। वो क्या लिखते हैं? व अम्मा शराइतु जवाज़ि इक़ामतिहा यानिल हुदूदा फ़मिनहा मा यउम्मुल हुदूद कुल्लहा व मिनहा मा यख़ुस्सुल बअद दूनल बअद। अब जहाँ तक रहा मसला हुदूद को नाफिज करने का, सजाओं को नाफिज करने का, और उन सजाओं को नाफिज करने की जो शराइत हैं, उनकी जो शर्तें हैं, जहाँ तक उनका ताल्लुक है, तो उनमें से बाज़ शर्तें ऐसी हैं जो बाज़ हुदूद के साथ खास हैं, और बाज़ शर्तें ऐसी हैं जो दीगर हुदूद के साथ खास है। लेकिन अम्मल्लज़ी यउम्मुल हुदूद,
لیکن وہ شرط ایک ایسی شرط ہے جو تمام حدود میں اسلامی سزائیں جتنی ہیں سب میں وہ یکساں پائی جاتی ہیں، اس شرط کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَهُوَ الْإِمَامَةُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُقِيمُ لِلْحَدِّ هُوَ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ۔ وہ شرط یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے وہی وہ شخص بن سکتا ہے جو مجرم کو سزا دے رہا ہے اور جو حد نافذ کر رہا ہے، یا پھر یہ کہ اس نے جسے ذمہ داری دے دی ہو۔ تو فقہائے احناف کے نزدیک، فقہائے شوافع کے نزدیک بھی پتہ چل گیا کہ صرف حاکم وقت ہی یہ سزا دے سکتا ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک بھی یہی ہے کہ وقت کی حکومت کے سوا کوئی بھی شخص انفرادی طور پر سزا نافذ نہیں کر سکتا۔ یہ حدود کے نافذ، سزاؤں کو نافذ کرنے کی بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ابن رشد المالکی لکھتے ہیں بدایت المجتہد میں، فقہائے مالکیہ کا کیا اس میں مسئلہ ہے اور ان کی کیا رائے ہے۔ وَأَمَّا مَنْ يُقِيمُ هَذَا الْحَدَّ، اب رہا تعلق اس بات کا کہ اس حد کو، اس سزا کو، حدود کو کون نافذ کرے گا۔ فَاتَّفَقُوا، ابن رشد فرماتے ہیں کہ تمام فقہائے اسلام کا اس پر اتفاق ہے، یعنی اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، کیا؟ عَلَىٰ أَنَّ الْإِمَامَ، مجھ کو آواز نہیں آ رہی ہے، آپ لوگ کو بھی نہیں آ رہی؟ جی مجھے بھی نہیں آ رہی۔ جی مفتی صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ مفتی صاحب آپ کی آواز میں کچھ خلل پڑا ہے، تو کائنڈلی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو اپنے مائکرو فون کو دیکھیے گا، یا اگر آپ دوبارہ جوائن کر سکیں۔ آئی تھنک آپ کا ویڈیو بھی فریز ہوا ہے، یا انٹرنیٹ کا پرابلم بیسکلی آپ کی طرف ہے۔ فقہائے، جی فقہائے حنابلہ کیا کہتے ہیں؟ قال ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ لا يجوز لأحد اقامت الحد الا للامام او نائبہ، کہ کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ نہیں کہ بھائی بہتر نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، جو ایسا کرے گا اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ لا يجوز لأحد، کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیا جائز نہیں ہے؟ اقامت الحد، کہ وہ انفرادی طور پر خود حد کو نافذ کرے، اسلامی سزاؤں کو نافذ کرے، سوائے الا للامام، ہاں جو وقت کا حاکم ہے اس کے لیے اجازت ہے، او نائبی ہی، یا جو اس کا نائب ہوگا جس کو اس نے مقرر کیا ہے اپنی جگہ پہ، اس کے لیے جائز ہے۔ اب آئیے وجہ فی الموسوعۃ الفقہیہ، الموسوعۃ الفقہیہ میں جہاں پہ تمام فقہائے اسلام کے اقوال کو جمع کیا گیا ہے، الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ، اس کا حوالہ یہاں پہ موجود ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ اتفق الفقہاء، تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ جب یہ تمام فقہا کہا جائے تو ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے فقہا اس میں مراد ہے، صرف کسی ایک مسلک کے نہیں، تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے۔ علی ان الذی یقیم الحد هو الامام و نائبہ، اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص یعنی جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ سزاؤں کو نافذ کر سکے، وہ صرف حاکم وقت ہے یا پھر اس کا نائب ہے۔ تو اتفاق سے ہمیں معلوم یہ چلا کہ علماء کا اتفاق ہے، فقہا کا اتفاق ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ امت میں اس بات کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت کے تمام مجتہدین کا، تمام فقہائے مجتہدین کا کسی ایک حکم شرعی پر اتفاق ہو جائے، وہ مسئلہ ایگریڈ اپون بن جائے، اس میں کسی مجتہد کا اختلاف نہیں ہے، یعنی کوئی ایک عامی انسان کھڑا ہو کر اختلاف کر لے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کسی بھی مجتہد کا اس میں اختلاف نہیں ہے، سب نے اتفاق کر لیا ہے، تو اسے اجماع کہتے ہیں۔ اور جو اجماع ہے وہ دلیل شرعی ہے، جس طرح کتاب اللہ ہمارے لیے دلیل ہے، اسی طرح احادیث مقبولہ ہمارے لیے دلیل ہے، اسی طرح اجماع امت بھی ہمارے لیے دلیل ہے، اور اجماع کی خلاف ورزی بھی نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، کہ میری امت کا اجماع گمراہی پر نہیں ہو سکتا، یعنی اگر کسی چیز پر میرے امت کا اجماع ہو جائے، سب کا ایک ہی حکم شرعی پر اتفاق ہو جائے تو وہ صحیح ہی ہے، غلط ہونا یہ امپاسبل ہے۔ تو فقہا کے اقوال کو پیش کیا، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ اجماعی مسئلہ ہے، تمام فقہا نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ کوئی بھی انفرادی طور پر اسلامی سزا کو نافذ نہیں کر سکتا، یہ اختیار صرف حکومت کا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ صرف ایسے ہی کہہ رہے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، تو ظاہر ہے ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ کوئی مقبول دلیل لا کر دیں، ایسی دلیل نہیں جو ہم نے پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا ہو اصول تفسیر، اصول حدیث اور اصول فقہ کی روشنی میں، بلکہ جو مقبول دلیل ہو، ایسی دلیل لائیں جس سے یہ ثابت کر سکیں کہ انفرادی طور پر کوئی بھی شخص
نافذ کر سکتا ہے سزا کو؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر جو اسرار شریعت سے تعلق رکھتی ہے حجت اللہ البالغہ، اس کے اندر انہوں نے جو اسٹیٹ کی حکمت بیان کی ہے کہ اسٹیٹ کی ضرورت کیوں ہے ایک انسان کو، تو اس ضرورت کے تحت بیان کیا شاہ صاحب نے کہ اس کا ایک مقصد ہے کہ وہ لا کو اسٹیبلش کرے. تو اسٹیٹ کے مقاصد کے اندر ہی داخل ہے کہ لا کا اسٹیبلشمنٹ. اس کے بعد اگر ہم یہ یعنی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام کے اندر اسٹیٹ ہے لیکن لا لیسنس ہے، تو مطلب اس کی ذہنی بینکرپسی کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کہ یہ لوگ کرتے ہیں دعویٰ جس طریقے کی بات کرتے ہیں. جی جی. اچھا، کویسچنز کافی آ رہے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ. میں صرف ایک کویسچن لوں گا اس لیے کہ وہ بھی براہ راست مفتی اسماعیل صاحب کی جو ان پریزنٹیشن تھی اس سے تعلق رکھتا ہے. صرف ایک سوال ہے کہ ضیاء اللہ بھارت صاحب کے، اگر میں نے آپ کا نام ٹھیک پروناؤنس کیا ہے سر، ان کی طرف سے یہ کویسچن ہے. وہ آپ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، اور کویسچن اگر میں ٹھیک پڑھ پا رہا ہوں تو یہ ہے کہ امام اور حکومت وقت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو حد امام اور حاکم وقت کو سپرد ہے وہ کون سا امام اور حاکم وقت ہوتا ہے؟ آیا اس زمانے میں کسی ریاست میں امام و حاکم وقت اس معیار پر پورا اترتا ہے کہ جس کی حد کو سپرد کرے؟ آئی مین دس از اے گڈ کویسچن مفتی صاحب، اور میں چاہوں گا مفتی اسماعیل صاحب آپ اس کو ایڈریس کریں کہ اگر ہمارے پاس وہ خلافت کا نظام نہیں ہے تو ٹو واٹ ایکسٹینٹ کین وی اسیوم کہ آج جو ہمارے حکمران ہیں یہ ایکچولی شریعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ پلیز. جی جزاک اللہ خیرن. دیکھیں، جہاں تک امام اور حاکم کا فقہا نے جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کی وجہ سب سے پہلی بنیادی وجہ یہی ہے چونکہ اس کا تعلق، ان سزاؤں کا تعلق اسلامی حکومت سے ہی ہے، اور جب اسلامی حکومت میں ان سزاؤں کو نافذ کیا جائے گا تو ظاہر ہے وہاں حکومت بھی اسلامی اعتبار سے ہوگی، تو جو وقت کا حاکم، جو خلیفہ ہوگا وہی اسے نافذ کرے گا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مسلمان کسی اسلامی حکومت میں نہیں رہتے ہو وہاں پر انفرادی طور پہ سزاؤں کو نافذ کر دے. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ فقہائے اسلام نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے. آپ مختلف دارالافتاء کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں، جدید فتاوی موجود ہے جن میں انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ فقہائے اسلام نے جہاں امام کا ذکر کیا ہے، جہاں وقت حاکم کا ذکر کیا ہے، تو اس سے مراد حکومت وقت ہے. لہٰذا مسلمان اگر اسلامی حکومت میں ہو تب بھی انفرادی طور پہ سزاؤں کو وہ نافذ نہیں کر سکتا. اسی طرح غیر اسلامی ملک میں، مثلا جیسے آج ہم انڈیا میں ہیں، یہاں اسلامی حکومت قائم نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے اسلامی قانون کو، سزا کو نافذ کریں، اور خصوصاً جب کہ ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم ایک مخصوص کانسٹیٹیوشن کے تحت چل رہے ہیں. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا. میں اب وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے. دوسرا حصہ ہمارے پروگرام کا، انفیکٹ اب تیسرا ہی کہیں، اس لیے کہ وہ جو بات ہم نے کرنی تھی کہ کس طرح سے کیش ان کر رہے ہیں ہمارے جو ایکس مسلمس ہیں، ان کی موومنٹ، تو وہ تو آئی تھنک اب کلیئر ہو چکا ہے ہمارا. حارث سلطان ایک بڑی پرٹیکولر روایت بھیجی، اس کو ہم ریفرنس کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں. اب وہ روایت جو ہے میں سمری اس کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، سارے سننے والوں کو سہولت ہو جائے. کہ نابینا آدمی ہے اور ام الولد ہے جو کہ بار بار گستاخی رسول کرتی ہے، اور اس آدمی نے بہت دفعہ سمجھایا، جب وہ نہ سمجھی تو اس کو قتل کر دیا. اچھا، میں اس کا ایک پاپولر ورژن بتا رہا ہوں، اس کے کئی ورژن ہیں کہ اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا اور بچہ اس کے ساتھ نہیں تھا، اینڈ نمبر آف ادر تھنگس. تو اس کی جو پاپولر ایک ورژن ہے، اس کا جو جسٹ ہے، اس کو قتل کر دیا. اگلے دن جب بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، وہ لوگوں میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ تو وہ نابینا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ میں نے کیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی کوئی دیت نہیں ہے. سوال پھر یہ ہے کہ اگر یہ اسٹیٹ کا کام ہے تو ایک انڈیویجول نے کیا تو اس کی کیوں اجازت ہے؟ بہت سے ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن اس کو ہم ریفرنس کے طور پہ ہم لینا چاہیں گے. اور مفتی عبداللہ منہاج صاحب، اگر میں آپ سے اس کی رائے لینا چاہوں کہ اس روایت کی صحت کے بارے میں، اس کے متن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ مفتی صاحب ہی اس کی ابتدا کریں، کیونکہ اس کی روایت کے صحت و متن کے بارے میں انشاءاللہ وہی ساری باتیں، کیونکہ روایت ایک ہی میں ہے چاہ رہا بیچاری، تھا اور جی میں مختلف چاہ رہا رائے تھا ہیں کہ وہ اس اس کی. کی کریں ایکچولی. لیکن چلے، آپ کی بات ٹھیک ہے. مفتی شمائل صاحب جو اس وقت اپنے فلو میں ہیں اور ان کا انٹرنیٹ بھی ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس کا میکسیمم فائدہ اٹھاتے ہیں. مفتی صاحب، بہت اس پہ لے دے ہوتی ہے. یہ ایک طرح کی روایت ہم اس لیے بھی لے رہے ہیں کہ یہ عام طور پہ یہ جو اسلامو فوبک ویب سائٹس ہیں وہاں پہ ہمیں مل جاتی ہے. تو کائنڈلی ٹیک اس تھرو ٹو دی ڈیپر اینڈ آف اٹ. واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ جی دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے ان روایتوں کا، پہلے میں اس کے متعلق بتاؤں جس سے جو روایتیں صحیح ہیں، مقبول ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کسی کو
بلاسفیمی کی سزا دی گئی، تو وہ روایتیں تو بالکل واضح ہے کہ آپ کی اجازت لی گئی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حاکم تھے اس وقت، نبی تھے، سب سے یعنی انہی کا نظام چل رہا تھا، انہی کا حکم چلتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہیں بلاسفیمی کرنے والوں کو قتل کیا گیا، تو ہم تو اسے غلط نہیں کہتے ہیں، حکومت نے اسے نافذ کیا۔ اب رہا مسئلہ، بعض ایسی روایتیں ملتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابی رسول نے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے ہی کسی بلاسفیمی کرنے والے کو اٹھ کر قتل کر دیا۔ تو یاد رکھیے اس میں اس طرح کی جتنی روایتیں ملتی ہیں ان میں سے اکثر روایتیں ایسی ہیں جو سندن ہی ضعیف ہیں، یعنی اس میں پھر اور زیادہ ڈیٹیل میں جانے ہی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی راوی ضعیف ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، سندن ہی ضعیف ہے، جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی روایت کو چیک کرنے کا، تو ان روایتوں کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ ایک آدھ روایت ایسی مل جاتی ہے جس پر بعض فقہا نے صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے، مثلا یہی وہ روایت جو کہ جناب حارث سلطان صاحب نے جسے کوٹ کیا تھا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا قیصر صاحب کہ آپ وہ فائل اگر شیئر کر دیں 361 چلیں۔ اچھا، یہ روایت ہے سنن ابی داؤد کی، اس میں جو واقعہ ہے اس کو بریفلی بیان کر دیا ہے جناب قیصر صاحب نے۔ اب اس کی سند کو پہلے ہم متن کو ہی دیکھنے سے پہلے سند کو دیکھتے ہیں۔ حدثنا، دیکھیں یہ جو ہے عباد بن موسیٰ، اور وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا اسماعیل بن جعفر المدنی، اور یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سے مروی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ عثمان الشحام سے مروی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اکرمہ سے مروی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں ابن عباس نے بتایا اور پورا واقعہ نقل کیا۔ تو یہ جو چین ہے نریٹرز کا، اس میں ایک راوی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جسے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یلو کلر سے، یہ ہے عثمان الشحام۔ اب آپ آئیے دیکھیں یہ کون ہے، ان کے متعلق محدثین نے کیا کہا ہے۔ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ علی بن مدینی کہتے ہیں، علی بن مدینی کون ہے؟ علی بن مدینی فن حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ علی بن مدینی کہتے ہیں سمعت یحیی بن سعید القطان، میں نے یحییٰ بن سعید اور القطان کو کہتے ہوئے سنا۔ اب یہ یحییٰ بن سعید القطان کون ہے؟ یہ بھی فن حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، یعنی دونوں باتیں کون نقل کر رہا ہے؟ علی بن مدینی اور یحییٰ بن سعید القطان، جو کہ خود فن حدیث میں کے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں وذکر عثمان الشحام، یحییٰ بن سعید القطان نے عثمان الشحام کا ذکر کیا۔ ظاہر ہے اپنے طلبہ کو پڑھاتے تھے وہ، تو روایتوں پر بات کی جاتی تھی کون سی سند صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ تو عثمان الشحام یہ وہی راوی ہے جو سنن ابی داؤد کی اس روایت میں موجود ہیں چین میں، جس کو پیش کیا ہے حارث سلطان نے۔ تو عثمان الشحام کے متعلق فرمایا یحییٰ بن سعید القطان نے تعریف وتنکر ولم یکن عندی بذلک، کہ تم اس کی بہت سی روایتیں صحیح بھی پاؤ گے اور بہت سی روایتیں غلط بھی پاؤ گے، یعنی اس کی روایتوں میں صحیح باتیں بھی ملتی ہیں اور ان کی روایتوں میں غلط باتیں بھی ملتی ہیں، یعنی وہ ایسی روایتیں بھی بیان کرتا ہے جو ثابت نہیں ہے اور ایسی روایتیں بھی بیان کر دیتا ہے جو کہ ثابت ہے۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں یحییٰ بن قطان، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي بِذَلِكَ، اور عثمان الشحام کی میرے نزدیک تو کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی ان کی روایت میرے نزدیک حجت بنی نہیں سکتی۔ یہ وقت کے جو امام ہے فن حدیث کے وہ بیان کر رہے ہیں، اور اس واقعے کو بھی وقت کے جو امام ہے فن حدیث کے علی بن مدینی وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ آئیے آگے دیکھیں تہذیب الکمال میں امام نسائی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، عثمان الشحام لیس بالقوی، عثمان الشحام جو ہیں وہ ہمارے نزدیک، میرے نزدیک بالکل بھی قوی نہیں ہے، یعنی ان کی روایت ہمارے نزدیک حجت نہیں ہو سکتی، ان کی روایت ہمارے نزدیک ضعیف ہوگی۔ تو اتنے بڑے ائمہ نے عثمان الشحام کی تضعیف کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کی روایتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم صرف سند کے ہی اعتبار سے دیکھ لیں، بعد کے مراحل تو دوسرے ہیں، جو پہلا درجہ اس روایت کا صرف سند کے اعتبار سے دیکھ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ائمہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن ہاں، میں ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض محدثین ایسے بھی ہیں جنہوں نے عثمان الشحام کو کہا ہے کہ بھائی چل جائے گا، ایسے الفاظ استعمال کیے جو یہ مختلف اصطلاحات ہوتے ہیں، تو اس کو اس طرح سمجھے بھائی چلے گا، ٹھیک ٹھاک ہے، یعنی اس کی روایت قبول کر لی جا سکتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو اس درجے میں بھی لے لیں اور اس روایت کو سندن صحیح قرار دے دیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ متن کا کیا مسئلہ ہے، متن میں کیا بات کہی جا رہی ہے، اور متن
کیا ہم متن کو قبول کرنے کے لیے یعنی فن درایت میں کسی بھی متن کو قبول کرنے کے لیے کیا شرائط ہمارے یہاں ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں فن درایت کے متعلق، وَكُلَّ حَدِيثٍ رَأَيْتَهُ يُخَالِفُ الْعُقُولَ أَوْ يُنَاقِضُ الْأُصُولِ، اس عبارت کو میں نے پہلے بھی پیش کیا تھا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ فَلَا يُتَكَلَّفُ اعْتِبَارُهُ أَيْ لَا تَعْتَبِرْ رُوَاتَهُ وَلَا تَنْظُرْ فِي جَرْحِهِمْ، کہ وہ خبر واحد، ایک چیز یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو روایت آئی ہے متواتر تو نہیں ہے، خبر واحد ہے، خبر واحد بھی قابل قبول ہے لیکن بہت سی شرطوں کے ساتھ، تو وہ خبر واحد، ایسی حدیث جو خبر واحد ہو اور اسے تم دیکھو کہ وہ صریح عقل سلیم کے خلاف جا رہی ہو بالکل، اب اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، ابھی اس سے بحث نہیں ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ أَوْ يُنَاقِضُ الْأُصُولِ، یا شریعت کے جو اصول مسلمہ ہیں ان کے خلاف وہ روایت ہو تو فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَوْضُوع، تو جان لو وہ فیبریکیٹڈ روایت ہے، اور اب اس کے راویوں پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عثمان الشہم کیسے راوی ہیں، اچھے ہیں نہیں ہے، قبول کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، فلاں کیسے ہیں فلاں کیسے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے راویوں میں ان کے راویوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ولا تنظر فی جرحہم، ان کے راویوں کی جرح و تعدیل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح او ما یناقض الکتاب والسنۃ المتواترہ، ایسی روایت جو کہ فن درایت کے اعتبار سے کتاب اللہ کے صریح حکم کے خلاف ہو، والسنت المتواترہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ کے خلاف ہو، اب آگے دیکھیں، اول اجماع القطعی، یا اجماع قطعی کے خلاف ہو، حیث لا يقبل شیء من ذلك التاویل، اور اس واقعے کی، اس روایت کی کوئی تعویل بھی نہ کی جا سکتی ہو، تو ایسی روایت کو فن درایت کے اعتبار سے مردود قرار دیا جائے گا، یعنی ریجیکٹڈ قرار دیا جائے گا، اور ابن جوزی تو فرماتے ہیں کہ ضعیف ہی نہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ موضوع، وہ فیبریکیٹڈ ہے، ذہن میں بیٹھا لو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ موضوع، وہ موضوع ہے۔ تو اب ہم نے اوپر جو فقہا کے اقوال ذکر کیے ہیں ان سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تمام فقہا نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے کہ اس مسئلے میں کہ شرعی حدود کو حکومت وقت ہی نافذ کرے گی، انفرادی طور پہ کوئی نہیں کرے گا، اس پر تمام فقہاء کرام کا اتفاق ہے، اس پر تمام فقہا کا اجماع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت غلط چیز پر اجماع نہیں کر سکتی، جو صحیح ہوگا، جو حکم شرعی ہوگا اسی پر اجماع کرے گی، لہٰذا اس کی بنیاد پہ اجماع کو دلیل شرعی مانتے ہیں۔ تو ایک دلیل شرعی جو بڑی اسٹرانگ دلیل ہے ہمارے لیے اجماع، جس طرح کتاب اللہ ہے، پھر اس کے بعد احادیث مقبولہ ہے، پھر اس کے بعد الاجماع ہے، بہت اسٹرانگ ہے، اس کے مقابلے میں جناب حارث سلطان صاحب آپ ایک ایسی روایت لا رہے ہیں جس کے متعلق سب سے پہلے تو سند میں ہی اس کا کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ بھائی وہ ضعیف ہے یا صحیح ہے، محدثین کا اس میں اختلاف ہے، پھر اگر یہ مان بھی لیں کہ سند کے اعتبار سے وہ درست ہے تو ایسی اس میں یعنی وہ روایت ہے فن درایت کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایسی بات کہی جا رہی ہے جو اجماع کے خلاف ہے۔ اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ ان صحابی نے اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر یہ کام کیا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ یعنی ان کی تنبیہ نہیں کی، اور اجماع سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے کسی کے لیے، جیسے کہ اوپر گزرا، بالکل جائز نہیں ہے کہ انفرادی طور پہ کوئی کرے، تو اجماع کو ہم مقدم رکھیں گے ایسی ضعیف حدیث اور فیبریکیٹڈ حدیث کے سامنے میں۔ جی اچھا، اس میں ایک دو باتیں میں مفتی صاحب کہنا چاہوں گا کہ ایکچولی مجھے حارث کا یہ رویہ مجھے اچھا لگا کہ ایٹ لیسٹ کوسچن پوچھا، وہ جو بغیر سمجھ کے فتوے جو صادر کرنا شروع کر دیتے ہیں، مسئلہ وہاں سے بہت وہ خراب ہو جاتا ہے، تو چلے یہ اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ کوسچن پوچھا، آپ نے بڑے جامعیت سے جواب دے دیا۔ ایک چیز میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اور ایلیبریٹ کر دیں کہ آپ نے خبر واحد کی بات کی اور آپ نے درایت کی بات کی، اب جہاں پہ ہم عقل یا درایت کے ہم وہاں پہ متن سے ہٹ کے اگر اوور آل واقعہ ہے، اگر ہم اس کو بھی اسیس کریں تو یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ وہ ٹیکسٹ ہے میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مجمع سے پوچھا، اور وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوا، لیکن اس مجمع اگر یہ بات واقعی اگر ایسی ہوئی ہوتی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مجمع کے کئی راوی ہمیں ملتے، جیسے کہ ہمیں ملتے ہیں جب مجمع میں سوال ہوتا ہے تو کئی لوگ آتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی عجیب بات لگ رہی ہے کہ اس مجمع میں سے صرف ہمیں ملے تو کیا ایکچولی ہمیں گنتی کے 3 لوگ مل رہے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ خبر واحد کے اس بریکٹ میں تھوڑی سی چیزیں ایلیبریٹ بھی کر دیں، کیونکہ خبر واحد کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ محدثین فقہا کے نزدیک تو ویل سیٹلڈ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عام عوام کے لیے تھوڑا سا آپ اس کو اور آسان کر دیں۔ دیکھیں یہی ہے، خبر واحد کو قبول تو ہمارے فقہا نے کیا ہے اور اسے حجت بھی تسلیم کیا ہے، لیکن بہت سی کڑی شرطیں لگائی ہیں۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہم کسی بھی روایت کو قبول کرنے کے لیے محض سند کو نہیں دیکھتے، فن روایت کے ساتھ فن درایت کو بھی دیکھتے ہیں۔ اب ایک ہی خبر واحد سے کوئی ایسی بات بتائی جا رہی ہو جو بہت
بڑی ہو اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ ایک دو راوی کا نقل کرنا کافی نہیں ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک آپ میں سے کسی شخص کے پاس آپ کا کوئی دوست آیا, اس نے یہ کہا کہ آپ کے ابو آپ کو بلا رہے ہیں, تو آپ اسے تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ظاہر سی باتیں کریں گے کہ بھائی ہاں یہ جھوٹ کیوں بولے گا, میرے والد بلا رہے ہوں گے. اور ایک شخص کی گواہی کی بنیاد پہ آپ اپنے والد کے پاس پہنچ جائیں گے. آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں خبر واحد کو آپ نے قبول کر لیا, لیکن وہی دوست آپ کے پاس آئے اور یہ کہے کہ جناب پرائم منسٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسی بات ہوگی, پرائم منسٹر صاحب مجھے کیسے بلائیں گے؟ تو آپ تحقیق کریں گے کہ بھائی یہ سچ بول رہا ہے, پہلے تو مذاقی سمجھیں گے, اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی محسوس ہو کہ بھائی ہاں سچ ہو سکتا ہے, امکان ہے, تو آپ مزید تحقیق کریں گے کہ بھئی اور تو آئے کوئی بتانے والا. ہاں اب 5 10 11 15 20 25 30 اتنے لوگ بتائیں گے, تب آپ کو یقین ہوگا کہ بھئی ہاں پرائم منسٹر صاحب بتا رہے. تو معلوم کیا ہوا کہ کسی بھی خبر واحد کو قبول کرنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس خبر میں, اس روایت میں جو بات کہی جا رہی ہے, واقع کے اعتبار سے, اس کی اہمیت کے اعتبار سے اس کی نوعیت کیا ہے. اگر عام بات ہے جو کہ آسانی کے ساتھ اسے ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے, جو عام باتیں کی جا رہی ہیں جو کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہے, سنت کے خلاف نہیں ہے, اجماع قطعی کے خلاف نہیں ہے, تو اسے ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ روزمرہ ہم کسی ایک ہی آدمی کے بولنے پر اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں. لیکن اسی خبر واحد میں کوئی ایسی بڑی چیز بتائی جا رہی ہے جو کہ کتاب و سنت کے اصول کے خلاف ہو, اجماع قطعی کے خلاف ہو. اجماع قطعی سے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی انفرادی طور پہ نافذ نہیں کیا جا سکتا سزا کو, اور اس ایسی خبر واحد سے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی انہوں نے ایسا کر دیا, تو ظاہر ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. نوعیت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے پر ہے یہ روایت, تو اس کے لیے گواہی بھی ویسی اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو اب خبر واحد اس جگہ پہ آسانی سے قبول نہیں کیا جائے گا خبر واحد کو, یہاں تک کہ کئی سارے روات مل جائے جو اس بات کی گواہی دیں ہر زمانے میں کہ ایسا ہوا تھا. اور چونکہ ایسی روایتوں میں نہیں ملتا ہے, لہٰذا ہم فن درایت کے اعتبار سے اسے ہم ضعیف قرار دیتے ہیں. ریاست جی بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت میں شکر گزار ہوں آپ کا. آپ کے لیے بہت زیادہ توصیف کے کامنٹس بھی آ رہے ہیں. میں اب اینڈ میں کچھ کوشچنز لینا چاہوں گا, 10-15 منٹ کی اور زحمت آپ اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ریپ اپ کریں گے.